यूं उनके घर में बे इजाज़त जिब्राइल भी नहीं आते, मुकाम वाले जानते हैं शान अहले बैत का। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। हमने रिज्स, गंदगी, बुराई उस घर से दूर कर दी है। बेहतरीन किस्म का पाक घराना अल्लाह ने जिसको बना दिया। या यूं कह ले, अल्लाह ने मुझे और आपको हुक्म दिया था गंदगी से बचने का। वज्तनिबुस्सय्यिआत, दुनिया के हर फर्द को, वली, आम, औरत, मर्द, कहा गंदगी के करीब नहीं जाना, बुराई के। यहाँ अल्लाह ये समझा रहे हैं कि मैंने गंदगी को कहा है, बुराइयों को कहा है कि तुमने इस घर के करीब नहीं जाना, इजाज़त ही नहीं है, क्योंकि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलुल बैत है, ये वो घराना है। वो तो लाजमी नहीं होता कि बाप अच्छा तो बेटा अच्छा हो, लेकिन उस नसीब का क्या कहना। जिस तरह वो हदीस आती है, सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, तुम्हें इल्म है करीम इब्ने करीम इब्ने करीम इब्ने करीम कौन है? फरमाया अल्लाह के नबी और अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आका फरमाते हैं यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम, बेटा भी नबी है, पैगंबर है, बाप भी पैगंबर नबी है, दादा भी पैगंबर नबी है, और परदादा तो जद्दुल अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इस लड़ी का क्या कहना। तो यहाँ पर हमारे आका की अजमत तो आप खुद बड़ी है, सैयदुल अंबिया हैं, और रफ़अना लका ज़िक्रक। कोई ज़रूरत नहीं किसी और की, मेरे आका के ज़िक्र को बुलंद करने के लिए वो खुद ही बड़ी हस्ती है और आला हस्ती है। अल्लाह के बाद बादज़ खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा है मुख्तसर। हमारा ईमान यह है कि अल्लाह के बाद पूरी दुनिया, वर्ल्ड, ज़मीन व आसमान में जो सबसे आला हस्ती है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। फिर उनकी बेटी को अगर आसमान से फरिश्ता उतर आकर कहे कि ये जो आपकी बेटी फातिमा है ना, सैयदतु निसाई अहलिल जन्नह, जन्नती औरतों की सरदार बनाया अल्लाह ने इसको, ये जो आपके नवासे हैं ना, हसन हुसैन, अल हसन वल हुसैन, सैयदा शबाबी अहलिल जन्नह, ये जन्नती मर्दों के सरदार हैं। ये घराना, अल्लाहु अकबर, ये अली और अली का घराना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सैयदना अली ऐसे नहीं थे जिस तरह हमारा मुआशरा पेश करता है। जंजीरों वाले अली नहीं थे, चरसियों के अली नहीं थे, भंगियों के अली नहीं थे, नंगे पाँव वाले के अली नहीं थे। मस्जिद के नवाजियों का अली है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दीनदार लोगों का अली है, जो उनकी सुन्नत पर चले, उनका घर, कारोबार, उनकी शक्ल, उनका लिबास, उनका रहना सहना। जो अहलुल बैत को समझता नहीं है वो सीरत क्या सुनाएगा, झूठे किस्से कहानियाँ। मैं सुनाता हूँ आपको कुरान और हदीस से सैयदना अली की अज़मत, सैयदा फातिमा की। दोनों का बचपन था, सैयदना अली का और सैयदा फातिमा का। आज़माइश इतनी कि सैयदना अली ने बचपन में देखा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तरखान लगाया, ईमान अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दस्तरखान लगाकर आका ने कुरैश को दावत दी, कहा अन नबी हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझ पर कुरान उतरता, जिब्राइल लेकर आते हैं, अल्लाह रहमान है। वो आता ना हदीस में दावत यही होती थी, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। सब कुरैश ने इनकार कर दिया, उठकर चले गए। वो बच्चा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने देखा कोई इस्लाम ही नहीं ला रहा, बात ही नहीं मान रहा। आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो ईमान लाकर सारे कुरैश में, बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले अली बन गए अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और दूसरी तरफ फातिमा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में उधर बैतुल्लाह के सहन में नमाज पढ़ रहे हैं। एक बदबख्त ने ऊँट की ओजड़ी लाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर में रख दी। किसी ने जाकर हमारे नबी का दरवाज़ा खटखटाया घर का, और मैं कि ऐसे ऐसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किसी ने उस गंदगी ओजड़ी को डाल दिया ताकि तकलीफ पहुंचे उस वजन से। मेरे आका का बेटा नहीं था कोई भी, औलाद होती ना या बाप हो, कोई देखता है फिर किस तरह कोई हमारे बाप को या बेटे को कोई हाथ लगाता है। मेरे नबी की बेटियां थी, सैयदा फातिमा छोटी उम्र है, बचपना है, नंगे पाँव घर से भाग खड़ी हुई, भाग भाग कर उस कुरैश के सामने मक्का के सहन में बैतुल्लाह के पास। आज तो उधर बड़ा पत्थर है ना, और हम सुकून से तवाफ़ करते हैं। इस टाइलों के नीचे जो ज़मीन है ना, उस ज़मीन पर ज़हरा के वो कदमों के निशान क़यामत को गवाही देंगे। जो अपने बाबा की कमर से ओजड़ी उतारती, छोटे से हाथ हैं, नन्हे सी, क्या उस बेचारी की बस ताकत होगी, लेकिन मोहब्बत रसूल, अपने वालिद से प्यार देख उसको उतारा, ओजड़ी को खींचा, रोने लग गई। बाबा इनके लिए बद्दुआ नहीं करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तेरे बाप की मदद करेगा, अल्लाह तेरे वालिद की मदद फरमाएगा। तो ये उनका बचपन, 3 साल तक शेब अबी तालिब में वो घाटी, वो घर जहाँ कुरैश ने पाबंदी लगाकर कैद कर दिया। अल्लाह के वसल्लम की बीवी सैयदा खतीजा, चारों बेटियाँ ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कलसूम, फातिमा ज़हरा रिज़वानुल्लाह अजमईन, मुताहिरा, तैयबा,
یہ پاکیزہ ہستیاں اس گھر میں قید رہی ہیں. یہ کربلا جو سناتا بھی رہے, جو اہل بیت کا معاشرے میں کرتے بھی رہے. میں جو آپ کو سیرت سنا رہا ہوں جن ماؤں بہنوں کی, جو نبی کا گھرانہ ہے, کہ قرآن و حدیث سے جو بات ان کی ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے 3 سال تک شیب ابی طالب میں سختیوں میں کاٹے ہیں. سیدہ کی ماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئی, مکہ کی امیر ترین قریش کی وہ عورت, لیکن بیمار پڑنے کے بعد وہ سرداروں میں سے ہونے والی دولت مند, لیکن وفات پا گئی. مہاجر بنایا اللہ نے سیدہ فاطمہ کو, ہجرت کر گئیں. پھر مدینہ پہنچنا, سختیوں میں تکلیفوں کو, اسالیب کو برداشت کرتے کرتے رشتے کی بات ہوئی. کون نبی کا داماد نہیں بننا چاہے گا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خواہش ظاہر کی, سیدنا عمر نے کی, لیکن اللہ کے نبی نے علی کو پسند کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا علی رشتہ لینے کے لیے بات کی, میرے نبی مسکرائے, اس رشتے کو پسند کیا. شادی کی تیاریاں طے ہو گئیں. تیاری بھلا کیا کرنا تھا, وہی کپڑے دھو کر پہنانے تھے. ایک تکیہ, ایک گدا کھجوروں کا بنا جس کے اندر کھجوروں کے پتے بھرے ہوئے ہیں, ایک چکی ہے, گھڑا پانی کا پیالہ جو ہے, بس یہی جہیز ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں حسن حسین مانگنا بڑا آسان ہے. اللہ حسنین جیسی اولاد دے دے, حسن حسین جیسی, ماں فاطمہ جیسی ہونا, پھر اللہ اولادیں ایسی دیتا ہے, اس نقش قدم پر چلنے والی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی نے جو وقت گزارے وہاں پر, ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث ہے, جب نکاح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, علی آپ کے پاس کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس زیرہ ہے صرف. فرمایا جاؤ بازار میں اس کو بیچ کر آؤ. صحابہ لے کر گئے سیدنا عثمان کے پاس کہ اس سے بہتر اس موقع پر خوشی کے کون اس کی قیمت لگائے گا. آج عثمان کو گالیاں دیتے ہیں, علی کا دشمن بتاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دوست دیکھیں, عثمان نے اس کی قیمت اچھی ادا کی اور تلوار بھی واپس کی, اور فرمایا یہ علی کو تحفہ دے دینا میری طرف سے نکاح میں. جس پیسے کو عثمان دے اور وہ حق مہر کا حصہ بنے اور وہ علی کے گھر میں جائے, سیدہ کا جس حق مہر پر نکاح ہو وہ پیسے عثمان کی طرف سے آئے ہوں, تو لوگوں کے تانے, لوگوں کی باتیں اس عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں, یہ ایویں نفرتیں پھیلائی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا, نکاح پڑھا کر وضو کیا. ایک حدیث میں آتا ہے پانی گھر میں گئے اور وضو, پانی منگوا کر وضو کیا. وضو کے چینٹے جو پانی ہے بچا ہوا ان دونوں کے اوپر پھینکا, چھڑکا اس کو اور دعا دی, برکت کی, اولاد کی. بہرحال یہ گھرانہ غریب گھر ضرور تھا, کھانا چاہے 2 ٹائم 3 ٹائم کا تھا یا نہیں, ایمان ضرور تھا. علی کا رشتہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چبارے دیکھ کر پسند نہیں کیا, فاطمہ کا رشتہ شوہر ایمان دیکھ کر پسند کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ایک صحابیہ ہے نا امہات المومنین میں, غالباً وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتی ہیں میری آقا نے ذمہ داری لگائی کہ فاطمہ کی تربیت, یعنی جس طرح ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے اولاد کو, فرمایا فاطمہ کی تربیت کیجیے گا, یعنی ان کو آداب اخلاق معاشرے کے عرب کے. سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کیا فرماتی ہوں میں سلمہ, کہتی اللہ کی قسم میرے سکھانے سے پہلے ہی فاطمہ ہم سب سے زیادہ مؤدب تھی. ان کو سب سے زیادہ, وہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ چیزوں کو جانتی تھی, ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ چیز کیا ہے, اس کا اخلاق کیا ہے, اس کی بات کیسے کرنی ہے, اس کے ادب کیا ہے. ہم سے بھی زیادہ امہات المومنین کہتی ہیں عام عورتوں سے وہ پہلے بچی سیکھی ہوئی تھی, نبی کی بیٹی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی. ہم تو اپنی بیٹیوں کے گھرانے اس پر نہیں چلاتے, صرف محرم ماتم جلوس پر یا رونے پیٹنے کے لیے ننگے پاؤں کالے کپڑے پہنا کر بیٹیوں کو چلا دیتے ہیں. یہ فاطمہ کی سیرت سنے جا کر, سیرت پر عمل کروائیں ان کو, یہ زندگی چلانی ہے. سیدہ کو اللہ نے نا ایسا ظرف بخشا تھا کہ جب وہ کنیز فضا ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دی, تو ایک دن گھر میں کام کرتے ہوئے, ایک دن ڈیوٹی اس کی تھی کام کرنے کی, سیدہ نے خود لگائی کہ دیکھ ایک دن تو نے کام کرنا, ایک دن میں کیا کروں گی گھر کے کام. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر آئے تو فضا اس کی کام کی باری نہیں ہے, وہ کنیز کی. سیدہ فاطمہ نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا ہوا بچے کو اور چکی چلا رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو فرمایا فاطمہ یہ بچہ کنیز کو پکڑا دیتی ہیں اور یا کنیز چکی چلا لیتی ہیں, آپ بچہ پکڑ لیتی. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا آج فضا کی باری نہیں ہے, آج فاطمہ کی باری ہے, میرا کام میں خود کروں گی. یہ گھرانہ ہے, یہ ان کا معیار ہے اپنے غلاموں کے ساتھ. اور تربیت ایسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دسترخوان پہ کھانا کھایا نا, غالباً ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, تو ایک روٹی پہ سالن رکھا اور فرمایا جاؤ فاطمہ کے گھر دے آؤ. فاطمہ نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہوا, شکوے نہیں کیے,
اپنے شوہر کی بدخوئیاں نہیں کی، پتا تھا میرا گھر ہے، میری اولاد ہے، میرا شوہر ہے. تربیت دیکھیں ورنہ نبی کی بیٹی کے پروٹوکول، یہاں تو عام گندے لوگوں کی بیٹیوں کے پروٹوکول آپ کو پتہ ہے دولت سے کیسے ہوتے ہیں، تو نبی کی بیٹی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی تربیت کا معیار دیکھیں. حضرت علی نے ایک دفعہ بخار میں سیدہ فاطمہ سے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے، مجھے بتاؤ میں لے کر آتا ہوں. تو سیدہ فرماتی ہے میں آپ سے سوال نہیں کر سکتی، نہ زیادہ کبھی سوال میں نے کیے ہیں، کیونکہ میرے بابا نے رخصتی پر یہ مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ علی غریب ہے، علی اتنا لینڈ لارڈ امیر نہیں ہے، علی سے زیادہ سوال نہ کرنا، اگر وہ پورا نہ کر سکا تو رنج ہوگا، تکلیف پہنچے گی. آج تک ایسی ڈیمانڈ نہیں کی کہ شوہر کو پریشانی ہو. رشتہ دیکھیں ان کا، محبت. حضرت علی نے قسم دی کہ اب بتائیں کچھ نہ کچھ تو کہیں. تو اس نے آگے سے نہیں کہا اچھا آپ کہہ رہے ہیں تو مجھے ایسے ایسے لباس شام سے منگوا دیں، مجھے گھر ایسا دے دیں، ایسا کر دیں. نہیں، اور میں انار پسند ہے، انار لے ہیں، چلے وہ کھا لیتی ہوں. تو شوہر کر سکتا تھا. یہ سیدہ فاطمہ کی زندگی کے اندر ان کا معیار زندگی ہے، بحیثیت بیگم بیوی ان کا جو معیار تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور جس نے اس کو تکلیف دی حدیث میں، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی. لوگ یہاں بہت کچھ جھوٹ بولتے ہیں، اس پر بھی بات کروں گا میں کہ جی عمر نے تکلیف دی، دروازہ توڑا، آگ لگائی اور پتہ نہیں کیا کیا. یہ سب جھوٹ اور بکواس ہے صحابہ پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان کے آگے شوہر، سیرت تو بڑی لمبی ہے، وقت کثرت سے اس کو بیان کرنا یا زیادہ وہ وقت اجازت نہیں دیتا ہے. وقت بڑا قلیل ہوتا ہے، زندگیاں بڑی طویل ہیں ان کی. ان کے شوہر علی صحابہ تمنا کرتے، سعد بن ابی وقاص کیسے تھے، 3 حسرتیں ہیں میری. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے چیزیں دی نا، میری حسرت تھی کہ ایک بھی مجھے مل جاتی. ایک تبوک کے مقام پر جب جانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کو پیچھے نامزد کر گئے مدینہ میں. علی نے کہا مجھے عورتوں اور بچوں پر نامزد کر رہے ہیں، یعنی ذمہ دار بنا کر جا رہے ہیں، میں نے جنگ کرنی ہے. شر خدا تھے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دلجوئی کرنے کے لیے فرمایا علی تجھے پسند نہیں کہ تیری مجھ سے نسبت وہی ہے جو موسیٰ کی ہارون سے ہے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی موسیٰ کا ساتھی اور ہم سفر ہارون اللہ نے بنا دیا، وہ نبی تھے، یہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. مگر نبوت، ختم نبوت پر بھی دلائل. اور دوسری فضیلت جو علی کو دی وہ فرمایا خیبر کے قلعے پر، فرمایا صبح جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ میں فتح ہے. صحابہ ساری رات نہیں سوئے، مسلمان تھے، ہر ایک کی تمنا تھی یار مجھے ملے مجھے ملے. وہ صفوں میں نا ایڑیاں اٹھاتے ہیں صحابہ، میری نظر پڑے، مجھ پر آقا کی پڑے، مجھے اللہ کے نبی کہہ دے. فرمایا آئین علی رضی اللہ، علی کہاں ہے؟ فرمایا آنکھوں کا مسئلہ ہے. بلایا، اپنا لعاب لگایا. سیدنا علی کو دوبارہ کبھی پھر آنکھوں کا درد نہیں ہوا. شفا اللہ نے اللہ کے نبی کے تھوک مبارک کے اندر، یعنی لعاب کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی ہے. تو فرمایا جو جھنڈا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو پکڑایا نا اس دن، اور خیبر جو فتح ہوا، میری تمنا ہے کہ اللہ وہ اس میں مجھے عطا کر دیتا. اور تیسری فضیلت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب نجران کے عیسائیوں نے مبالغہ کرنا تھا نا، یعنی اپنے اپنے اہل خانہ کو لے کر آنا تھا، تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کے نبی آپ اپنے اہل خانہ کو بلائیں. تو وہ کون تھے؟ چادر کے اندر علی، فاطمہ، حسن، حسین رضوان اللہ اجمعین. تو انہیں میری تمنا تھی اس چادر میں اللہ ہمیں بھی کر دیتا، لیکن وہ علی کے مقدر اور فضیلت رضوان اللہ اجمعین. بہرحال یہ سیدنا علی جس کو کافر دیکھنے آتے تھے مدینے میں، پوچھا جاتا کیوں، کہا کہاں ہے علی؟ باہر سے جو لوگ تجارت کرتے علی کو ڈھونڈا کرتے تھے، علی کو دیکھنا ہے رضی اللہ عنہ. کیوں؟ مرہب کو مارنے والا، اتنے دلیر آدمی کو، خیبر فتح کرنے والا، بدر کی جنگ میں ولید کا سر قلم کرنے والے علی. ہمیں تو صحابہ بتائی وہ گئے ہیں، بزرگ، دعائیں، شاید دین ان چیزوں سے چل رہا ہے. یہ مجاہد تھے اسلام کے، دلیر تھے اسلام کے. بہرحال یہ چیزیں چلتی رہی ہیں. اور سیدنا علی، میں مانتا ہوں کہ لوگ سیدنا علی سے محبت کرتے ہیں، الفاظوں سے نہ کریں، اعمال سے کریں، ان کی سیرت پہ چل کے چلیں. حضرت علی کی داڑھی تھی. آج جتنے سیدنا علی کے ذکر سنانے والے وہ ذاکرین ہیں یا کوئی اور، ان کی شکلوں پر داڑھی نہیں، علی کی مشابہت ہی نہیں. وہ درود سے شروع کرتے، خطبہ مسنونہ سے خطبے پڑھتے، یہ نہیں پڑھتے. ان کی زندگی گھرانہ با پردہ اور ماحول ایسا، یہ آج ماحول ہی نہیں ہے. سامنے جا کر کے عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، دیوار چھوٹی سی بنائی ہوتی ہے، سب بیٹھے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا، کسی سے کوئی نفرت نہیں ہے. اللہ کے لیے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں، میری بیٹیاں، یہ بہنیں، مائیں ہماری، ان کو سیرت فاطمہ پر چلائیں. یہ گھرانہ جس کے بارے میں لوگ فتویٰ بھی گاڑ دیتے ہیں، جی آپ کو پیار نہیں ہے اہل البیت سے، تم پیار کہتے ہو یا اور ہم پر الزام لگاتے ہو. تمہیں پتہ ہے من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو شخص ان پر درود نہ پڑھے اہل بیت پر، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے.
یہ میرا ایمان ہے. آپ کہتے ہیں پیار نہیں ہے. میں کہتا ہوں ان سے دل میں رائی کے دانے کے برابر ہی بغض رکھنا اپنے آپ کو جہنم میں داخل کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھرانہ، یہ سیدہ فاطمہ، ان کی بیٹیاں بیٹے، 4 بچے تھے سیدنا علی کے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں 2 حسنین، حسن اور حسین، ام کلثوم بیٹی اور زینب. حسن بھی کمال تھے، انشاءاللہ ان پر بھی کبھی بات کریں گے. لیکن یہ 10 محرم کو جو سیدنا حسین کی شہادت، میں نے یہ فضیلت اس لیے سنائی، ان کے ماں باپ کی یہ گھرانہ کتنا اعلیٰ ہے. کیوں درد نہ ہو، کیوں رنج نہ پہنچے کہ یار اتنے عظیم ہستیوں کے بیٹے کو، اور وہ خود کتنا اعلیٰ ہے. اس کو پیاس لگے حسین کو، تو اللہ کے نبی اپنے ہونٹوں کو سیدنا حسین کے ہونٹوں میں دے کر چوس کر اس کی پیاس بجھائیں. نماز میں جائے تو آقا، نماز میں جائیں تو وہ کمر پر آ کر کھیلتا رہے، اللہ کے نبی سجدہ لمبا کر دیں، وہ جب تک کھیلتا رہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا، آپ تنکا نہیں توڑ سکتے، اتنا خاموشی سے سننے کا حکم ہے خطبہ جمعہ کا. یعنی کسی کو یہ بھی نہیں کہنا خاموش ہو جا، یہ بھی فضول بات ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، سامنے پوشاک پہنے ہوئے ننھے سے قدموں سے حسن اور حسین گرتے گراتے آ رہے ہیں، گھر سے ماں نے بھیجا ہوگا تیار کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑا، ممبر سے اترے اور دونوں کو اٹھا کر، ایک کو دائیں بازو پر ایک بائیں کو ممبر پر لے، اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا. یہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. گلی میں کھیل رہے ہوں، صدیق اکبر اپنے کندھے پر اٹھا لیں، کھلائیں اسے، ہنسائیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہیں علی یہ تیرا بیٹا نہیں، یہ نبی کا بیٹا ہے. اور اس کی مشابہت شکل بھی نبی سے ملتی ہے. حضرت حسن آدھا جسم نا، یعنی حضرت حسن کا سر سے لے کر اس ناف تک یعنی پیٹ تک یہ حصہ سارا قد کاٹ حضرت حسن سے ملتا تھا، اور نیچے والا سارا حلیہ یعنی پوری جسامت، پاؤں ہاتھ حسین سے ملتے تھے. یعنی اللہ کے نبی کا عکس تھا ان 2 نواسوں کے اندر رضوان اللہ اجمعین. صحابہ کرام نے ان سے جو پیار کر کے دکھایا، ابوبکر صدیق کی میں نے مثال دی، سیدنا عمر کی بیٹے نے آ کے کہا، عبداللہ ابن عمر نے، بابا میری جو چراگاہ ہے اس کے مقابل حسین کی جو چراگاہ ہے، اور جس چراگاہ میں مسلمانوں کی حسین کے اونٹ چرتے ہیں، میرے بھی وہاں چارہ کریں، وہاں سبزہ زیادہ ہے، مجھے بھی اجازت دی جائے اگر حسین کے وہاں چرتے ہیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا، لوگ پھر بھی عمر پر اعتراض کریں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہنے لگے، سن عبداللہ، حسین کی ماں کا نام فاطمہ ہے، باپ کا نام علی ہے، اور نانا اس کا نبی ہے. جا جا کر ماں فاطمہ جیسی لا، باپ علی جیسا لا، اور نانا نبی جیسا لا، پھر تو بھی اپنے اونٹ وہاں چرا لے. اگر نہیں تو یہ اعزاز حسین کے کھاتے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ. ان کی فضیلت سیدنا حسین کی، بدر میں ابھی یہ پیدا نہیں ہوئے تھے دونوں زمین پہ، بدر کا جو حصہ آیا نا مال غنیمت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام لکھوائے دونوں کے کہ یہ حصہ میرے نواسوں کا ہے. لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں. یہ صحیح حدیثیں ہیں، قرآن و حدیث سے بات کر رہا ہوں. وقت کم ہوتا ہے، وگرنہ ہمیں جھوٹ کی بات نہیں ہے کہ ہم کس سے جھوٹے سنائیں، وگرنہ ہم تو وقت لیں. کبھی بیٹھے میرے سامنے، میں آپ کو سناتا ہوں حسنین کریمین اور اہل البیت کیا ہے، ان کی پاکیزگی کیا ہے. صرف 10 محرم کو قتل حسین سناتے ہیں، غم میں ہمیں 60 سال بھی تو گزارے ہیں نا حسین رضی اللہ عنہ زمین پر، وہ کیوں نہیں سناتے ہو؟ ان کا بچپنا، ان کی جوانی، ان کی شادی، ان کا پاک دامن رہنا، ان کا نمازی رہنا، ان کا حلال کھانا، کوئی تذکرے نہیں کرتا سیرت حسین پر. سب شاہ، جس طرح ہوتا ہے نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، آپ غلامی رسول میں زندگی قبول کریں، موت خود اللہ غلامی رسول میں دے گا. آپ حسین کے محبت میں قتل حسین کا تذکرہ لاسٹ میں کریں، پہلے سیرت کا کریں، اس پر عمل کریں. اللہ کی قسم جو سیرت پر چلتا ہے اس کو خود حسین رضی اللہ عنہ کی یاد تڑپاتی ہے اور غم لگتا ہے اس کی شہادت پر. لیکن جو سیرت پہ نہ چلے اور غم کرے اور تماشے لگائے اور کہے کہ نہیں جی سینہ پیٹنا ہے، چوک بند کرنا ہے، 2 10 دن 5 دن، یہ محبت نہیں ہے، یہ ہمیں کسی نے دھوکہ دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نواسا جس کو صحابہ نے بڑا پیار دیا، وہ 10 محرم کو جب کوفہ کے قریب جو مقام ہے کربلا کا، اس جگہ پر ان کو شہید کر دیا گیا. وہ جو شعر تھے نا، کیونکہ خط لکھے ان ظالموں نے، کوفیوں نے، ہزاروں خط آئے کہ آپ ہمارے پاس آئیں. حضرت حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی کہ نہیں کرنی. مدینہ سے نکلے، مکہ چلے گئے، مکہ سے لوگوں کو لیا. جب خطوط دیکھے تو کہ لوگ اتنی محبت دے رہے ہیں تو چلتے ہیں، جا کر ان کو اکٹھا کرتے ہیں، ایک جماعت اور ایک منظم نئی مہم یا نیا کام اپنے اہل بیت کو لے کر، اپنے گھرانے کو لے کر نکلے. لوگ کہتے ہیں جنگ کرنے گئے تھے، اسلام یا اس کا کوئی ایسی ذہن میں سوچ رکھ کے جنگ کرنے نہیں گئے، وہ ایک نیا نظام یا ایک نئی چیز کے لیے گئے تھے. وہ جنگ کے ارادے سے بچے لے کر میدان کربلا میں نہیں بیٹھے تھے. حسین خود تو شہید ہو جاتے لیکن بچوں کو ایسے نہ مرواتے. کون ہے جو ایسے کرتا ہے؟
اپنے بچوں کو کون لے کر جاتا ہے؟ یعنی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نیت نہیں تھی جو بتایا جاتا ہے. اور یہ جھوٹ منسوب کرنا کہ 3 شرائط کہ حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے سرحد پہ بھیجو، میں کافروں سے لڑ کے مرنا چاہتا ہوں، شہید ہونا چاہتا ہوں. کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ بچوں کو لے کر کون سرحد پہ جاتا لڑنے کے لیے؟ اہل خانہ تھے ساتھ یار، بیٹیاں ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان ظالم لعین لوگوں کی کس یعنی ایمان کی اخیر ہو گئی، اتنے مردہ دل ہو گئے، اتنے بغیرت ہو گئے کہ یار نبی کے گھرانے کو ذبح کر دیا انہوں نے. یعنی کسی سے کتنا اختلاف ہو سکتا ہے کسی کو؟ آپ کو کسی سے غصہ ہے، کوئی بات ہے، آپ کوئی ایک رنج دے دیں، پانی بند کرنا تھا پانی بند کر دیتے، کوئی معاملات، یار ذبح کر دینا بچوں کو، معصوم کو، عورتوں کو، ان کے گھر کو جلانا، خیموں کو جلانا. وہ کہا نا حسین رضی اللہ عنہ الفاظ ایک شاعر نے، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں. عجب ہے تمہاری یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا بند ہے پانی. نہر فراتی پہ پہرے لگے ہیں، میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں. مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا. لوگ داستان کافی لمبی سناتے ہیں کربلا میں، کوئی ایسی مستند یعنی کوئی ایسی سندن صحیح بات ایسی نہیں ملتی ہے. شہید ہوئے ہیں، میرے نبی نے بشارت دی تھی حسین کی شہادت کی رضی اللہ تعالیٰ. کربلا کی زمین تیرے مقدر کے بھی کیا کہنے کہ تجھ پر وہ پاک ہستیاں تھیں اور قیامت تک وہ زمین ان سے منسوب ہو گئی، اور انشاءاللہ جنت میں وہ سارے انجوائے کر رہے ہوں گے. جنت کی اللہ نے ان کو ایسی بشارتیں دی ہیں، جنت کے مالک بنائے اس گھر والوں کو. تو حضرت حسین 10 محرم کو کربلا کے میدان کے اندر اپنے اہل خانہ کے ساتھ شمر، عبید اللہ ابن زیاد، لعین ملعون، ان لانتیوں نے، میں کتوں سے بدتر کہتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ اتنے سخت دل، ان صحابہ کرام اہل البیت، ان بچوں کو، ان تابعین کو جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، اور وہ صحابہ جنہوں نے نبی کو دیکھا، اور وہ حسین جو نبی کی آغوش میں پلا، جنہوں نے اس کو الحسین منی وانا من الحسین، اس حسین کو انہوں نے کربلا میں 10 محرم کو شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت حسین پاک دامن تھے، حیادار تھے، انہوں نے جتنا اعتبار کیا کوفیوں پر انہوں نے دھوکہ دیا. بہرحال زندگی تھی گزاری، اور بہترین شہادت، شہید ہو کر اللہ کی جنتوں میں چلے گئے اور ہمارے لیے پیغام چھوڑ گئے. سیرت اہل بیت، زندگی اہل بیت. کربلا میں دین نہیں چھوڑا، نماز نہیں چھوڑی، اخلاق نہیں چھوڑا. حسین نے اپنا معیار نہیں چھوڑا رضی اللہ تعالیٰ. ان کی بیٹیوں کے بارے میں مشہور ہے، چادریں کھینچی، پردے اتر گئے. حسین ابن علی کی گھرانے کی عصمت اتنی کمال ہے، ایک دوپٹہ نہیں اتارا. چادریں کھینچی ضرور ہوں گی، انہوں نے ظلم کیا ظالموں، جنہوں نے شہید کر دیا، دوپٹے کی کیا حیثیت ہوگی ان کے آگے؟ مگر وہ خود باحیات تھیں، انہوں نے اپنے جسموں کو، اپنے چہروں کو ننگا نہیں کیا دشمنوں کے آگے. وہ باحیات ہی باحیا رہی. سیدہ زینب جو زندہ تھیں، ایک بات نہیں ملے گی آپ کو کہ انہوں نے اس طرح اپنے آپ کو بال نچوڑے ہوں، ویسے باحیا تھی. نبی کی تربیت یافتہ گھرانے، وہ جو پاک دامن ہے، وہ یطہرکم تطہیرا. انہوں نے پھر حسین کو جسم کو لیا اور سر کو. وہ جو لمبی تفصیل ہے حضرت حسین کے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں، جو صحیح حدیثیں اور جو باتیں ہیں، وہ یہی کافی ہے کہ نبی کا نواسا اس زمین پر کربلا کے میدان میں 10 محرم کو شہید کر دیا گیا. آپ کوئی مثالیں دے، لانتوں کا کہے، میں کہتا ہوں ہر قاتل حسین پر لعنت ہے اور وہ جہنم میں جائے گا. لیکن میرا مقصد صرف لعنت نہیں ہے، میں نے سیرت پہ چلنا ہے. وہ اپنا حق ادا کر کے جو کرنا تھا، اہل البیت نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. اب سیرت پہ چل کے میں نے انشاءاللہ اپنا حق ادا کرنا ہے، میرے مسلمانوں نے ادا کرنا ہے. سلام ہو ایسے اہل البیت پر رضوان اللہ اجمعین. اللہ ہمارے گھرانے کو، ہماری بیٹیوں بہنوں کو، ہمیں اللہ اس گھر کے ساتھ کھڑا کرے. ہماری بیٹیوں کو ان بیٹیوں کی صفوں میں کھڑا فرمائے جو نبی کی بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نبی کے گھرانے پر لاکھوں درود و سلام. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ان کی صفوں میں کھڑا فرمائے.